अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंग्रेज़ी के एक बड़े अखबार ने, यहीं से हम बात का आगाज़ भी करेंगे। अंग्रेज़ी के बड़े अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी एक स्टोरी में इस खदशे का इजहार किया कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का पाकिस्तान से फौरी तौर पर चले जाने की असल वजह ये हुई, यूं तो मरियम नवाज़ साहिबा को टास्क किया गया था कि अक्टूबर 16 के जो बाई इलेक्शंस होंगे उसमें पंजाब में PMLN की एफर्ट को और कैंपेन को उन्होंने लीड करना था, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को फौरी तौर पे पाकिस्तान से इसलिए जाना पड़ा जैसे ही उनका पासपोर्ट मिला, इसलिए कि नवाज़ शरीफ साहब को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी गई कि इमरान खान की मुमकिना जो लॉन्ग मार्च है वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है और मरियम नवाज़ को पाकिस्तान से एहतियातन निकल जाना चाहिए और वो उसी सूरत वापस आएंगी जब इमरान खान की लॉन्ग मार्च पे डस्ट सेटल करेगी। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आने वाले वक्त की तरफ ये इशारा देती है, हम इसको इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बार फिर बहुत ही अनयूजुअल दिन अपना गुजारा। सुबह उनका दिन का आगाज़ हुआ, बहुत ओवर एक्टिव दिन था, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। उसके बाद वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी परमानेंट बेल हासिल करने के लिए। वहां से निकले तो उन्होंने 4 के करीब एक जलसे से खिताब किया। वो जलसे से खिताब करके वो मर्दान पहुंचे, वहां उन्होंने एक और जलसे से खिताब किया जहां अभी इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर की 16 तारीख को। तो ये वो इंतहाई भरी भी ओवर एक्टिविटी है जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इसी पे बात करने का आगाज़ करूंगा। अतर काज़मी साहब मेरे साथ है, सबसे पहले उनसे बात का आगाज़ करता हूं, फिर शेख साहब की तरफ भी चलता हूं, बाकी गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। काज़मी साहब, ये जो स्टोरी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, यकीनी तौर पर आपके सामने से गुजरी होगी, आप इसको कितनी अहमियत देते हैं? देखें, इस हवाले से हुकूमत के पास काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, ना सिर्फ इनके हवाले से बल्कि उनके पास इलेक्शंस के हवाले से भी रिपोर्ट्स हैं कि इलेक्शन के अंदर हमारी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं होने जा रही। तो लिहाजा पहले तो उन्होंने इलेक्शंस को मुलतवी करवाने की कोशिश की गई। जहां पे लॉन्ग मार्च का डर है डॉक्टर साहब, साथ साथ इस चीज़ का भी डर था कि मरियम नवाज पहले जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें वो PDM की शिकस्त का चेहरा बनी। अब क्या वो दोबारा ये बर्दाश्त कर सकते थे कि दोबारा मरियम जाके वहां पे कैंपेन करें और खान साहब फिर उनको शिकस्त दें और दोबारा वो शिकस्त का चेहरा बने? तो एक ये फैक्टर भी है। लेकिन जहां तक खान साहब के लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, हुकूमत इस हवाले से काफी परेशान है और यही वजह है कि आप देखते हैं, आप खुद इस्लामाबाद में रहते हैं, घूमते हैं, यहां पे आगे पीछे हालात से वाकिफ है कि कंटेनर सिटी बना दिया गया इस्लामाबाद को। वो यही डर है जिसकी वजह से इस्लामाबाद की ये हालत है। तो एक ये फैक्टर भी है और दूसरा वो इंतखाबात का फैक्टर भी है। वो शिकस्त अपने ऊपर उसका जिम्मा नहीं लेना चाहती थी, इस वजह से भी उनको यहां से भेज दिया गया। लेकिन आदर सर, ये थोड़ा सा हमें बताइए कि इमरान खान साहब ने तकरीबन अब 6 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर 7 नहीं हुए, उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च का एक वो मसलसल उसको रोज़ उसको दोहराते हैं, लोगों से ओथ बाकायदा ले रहे हैं, हल्फ उठाया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग मार्च हो नहीं रही। आपको समझ क्या आ रही है कि लॉन्ग मार्च की शक्ल होगी क्या? क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाएंगे या इस्लामाबाद को लोग हर तरफ से सराउंड कर लेंगे और ये जो हुकूमत है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर इससे डिमांड करेंगे कि इलेक्शन की तारीख से? क्या आपको समझ क्या आती है? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट? देखिए, जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत तो ये समझती है कि खान साहब आएंगे और इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे और अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। यही इदारों की रिपोर्ट्स भी हैं और इसी वजह से उसी के मुताबिक हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर डॉक्टर साहब तसादुम का खतरा भी है और अगर तसादुम होता है तो उसका फायदा हुकूमत को होगा। अमूमन ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई सूरत हाल हो तो अपोजिशन के लिए वो बड़ी फायदेमंद होती है। लेकिन यहां पर खान साहब ये समझ रहे हैं और उनके पास जो इतलात हैं, जो पार्टी के अंदर बात हो रही है कि अगर तसादुम होता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, चीजें किसी खराबी की तरफ जाती हैं, तो उससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नुकसान होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है उनके मुताबिक। और यही वजह है कि खान साहब की ख्वाहिश थी कि ज़िमनी इंतखाबात पहले हो जाएं, एक मैसेज चला जाए कि जनाब ये कोई सी जत्थे का कोई जत्था नहीं आ रहा, ये वो जमात है जो 4 से लेके कुरंगी तक, कराची से लेके मुल्तान, मुल्तान से लेके ननकाना तक सीटें जीत के आई है या अपने वोट बैंक में इजाफा करके आई है। तो ये पैगाम लेके खान साहब आना चाहते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। लेकिन उनके जो खदशात हैं उसमें एक बड़ा खदशा ये है कि इसको एक तरह से मौके गनीमत जानते हुए हुकूमत कोई ऐसा एक्शन ना करे जिससे सूरत हाल खराब हो। बिल्कुल सही है। सो बेसिकली अतर काज़मी साहब मेरे साथ रहिए। सेनेटर वलीद ने मुझे ज्वाइन कर लिया स्टूडियो के अंदर। सेनेटर वलीद, मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ कि क्या कहा है अतर साहब ने। अतर साहब से मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से इमरान खान साहब तकरीबन 7-8 हफ्ते से लॉन्ग मार्च का जिक्र कर रहे हैं,
ایک مسلسل پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر حکومت جو ہے وہ پینک میں ہے. اس نے 1000 سے زیادہ کنٹینر اکٹھے کر لیے ہیں. اس نے اس حد تک کہا کہ الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ آپ بائی الیکشن کو ڈیلے کر دیں, 90 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیں, چونکہ ہمیں سپاہ چاہیے, ہمیں فوج چاہیے, ہمیں رینجرز چاہیے, اور 40 کروڑ روپے انہوں نے مختص بھی کیے ہیں اس کے لیے, اس کے ڈیفینس کے لیے. لیکن عمران خان صاحب پریشر تو بڑھا رہے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کرنا کیا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پریشر سے سائیکولوجیکلی ہی حکومت کو یعنی گرا دینا چاہتے ہیں, یا وہ فزیکلی بھی کچھ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ ابھی انہوں نے کارڈز بڑے کلوز ٹو ہز چیسٹ رکھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ان سے جب پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چونکہ ہر چیز جو ہے یہ سرویلنس ہوتی ہے اور ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے, میں نے اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی تک کو اس کا نہیں بتایا اس کی ڈیٹ کا. بٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اس خاص طور پہ میں اس بات کی تو نفی یا تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. آئی تھنک ہی نوز ایگزیکٹلی واٹ ہی از ڈوئنگ. اور نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب, جیسے کہ عطر نے بہت اچھا اس پہ ایکسپلین کیا کہ عمران خان صاحب دیکھتے ہیں اپنی پارٹی کو اور اپنے آپ کو گورنمنٹ اینڈ ویٹنگ, اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ نظام ڈسٹرب ہو جائے. وہ نہیں چاہتے کہ حکومت کو, یہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملے کہ انہیں ایک پرتشدد کراؤڈ کی شکل میں پریزنٹ کیا جائے, ان کو ایک اینٹی اسٹیٹ کیریکٹر دکھایا جائے, ان کو وائلنٹ دکھایا جائے. اس لیے وہ ایک پیسفل پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں, اپنی پاپولیرٹی, اپنی قبولیت دکھا رہے ہیں پورے نظام کو, تاکہ نظام کو سمجھ آ جائے کہ سوات سے سکھر تک, کراچی سے خیبر تک لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ تبدیلی مانگ رہے ہیں. وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. بالکل درست ہے جی. یہ ایک پیسفل پریشر کا آپ نے لفظ جو استعمال کیا, اگر آپ نے یہی کیا, سوری اف آئی ریممبرڈ اٹ انکریکٹلی, لیکن پیسفل پریشر کے نتیجے میں پیسفل پروٹیسٹ جو ہے, جو کہ ایک آئینی حق ہے اور آئین نے گارنٹی کیا ہوا ہے, آئین نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک پرامن اور غیر مسلح احتجاج یا مظاہرہ یا اسمبلی جو ہے وہ ایک ہر شہری کا بنیادی حق ہے, اور اس کو کسی صورت میں بھی رول آؤٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اور پاپولر سپورٹ جو ہوتی ہے اور پاپولر سپورٹ کی ایکسپریشن, اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. آف کورس درست ہے کہ ضمنی انتخاب جو ہے وہ اس کا ایک, اور بیلٹ باکس اس کا ایک طریقہ ہے, اور یہ درست بھی میں سمجھوں گا کہ ظاہر ہے جس دن ضمنی انتخاب ہوں گے اور اس کے نتائج کے بعد ہی پھر جو ہے اگر کوئی ایسا اعلان ہوتا ہے مظاہرے کا یا اجتماع کا تو وہ اس کے بعد ہوگا. لیکن یہ تمام وہ طریقے ہیں. اور انٹرسٹنگ آپ کو شاید میں ایک لاطینی امریکہ کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہیوگو چاویز جو وہاں کے صدر تھے, ان کو اسی طرح رجیم چینج کے ذریعے یا فورسبلی برطرف کیا گیا, لیکن پھر اتنا زیادہ امڈ کے سیلاب لوگوں کا آیا, بالکل صحیح ہے, ان کو تو خیر تیسرے دن ہی پھر بحال کرنا پڑ گیا. وینیزویلا کی بات کر رہے ہیں, جن بھی قوت وینیزویلا میں. تو میرے خیال میں اب تھوڑی اس نہج پہ ہم پہنچ رہے ہیں کہ یہ وینیزویلا جیسی جو ہے ایک سیلاب یا ایک پاپولر ویو جو ہے, جس کا ایک ضمنی حصہ جو ہے وہ ضمنی انتخاب کے نتائج بھی ہوں گے, اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی جس طرح عمران خان صاحب نے آج اور کل گزشتہ روز بھی کہا ہے کہ یہ ایک الیکشن نہیں اور یہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلنا, یہ ایک جہاد ہے, کیونکہ یہ ایک ملک کے مستقبل کا جو ہے اس ضمنی انتخاب میں بھی جو ہے رخ اور سمت کا جو ہے تعین. اثر کاظمی, لیکن کل جو فیصلہ ہوا عدالت کا, جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی بریت ہو گئی, عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف ختم ہو گیا, اس پہ ہر قسم کا رد عمل ریئیکشن ہوا ہے. میں اس کو ایک خالصاً پولیٹیکل لینس سے دیکھتا ہوں تو کاظمی صاحب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریف خاندان کی کامیابیاں نہیں ہو رہی, گو کہ کہنے میں وہ ان کے خلاف کیسز ختم ہو رہے ہیں, وہ آزاد ہو رہے ہیں تاکہ پالیٹکس میں حصہ لیں, لیکن ہر اس فیصلے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ایز اے ویری کین اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میری ایک 2 پینس اوپینین یہ ہے کہ ہر اس خبر کے ساتھ شریف خاندان جو ہے اس کی جو سیاست ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. آپ کا اس پہ کیا استدلال ہے؟ دیکھیں, خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے کہ ایک مبینہ سازش کے تحت میری حکومت کو ختم کیا گیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اقتدار میں لایا جائے اور ان کو NRO دیا جائے, ان کو ریلیف دیا جائے. اب ہر گزرتی ایسی ایپیسوڈ کے ساتھ نا وہ جو پہیلی ہے وہ آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے. پہلے تو خان صاحب نے جس دن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی تھی اور ووٹنگ ہونی تھی, رات کو 12 بجے تک ڈیلے کر کے انہوں نے اس ساری سازش کا ایسا خلاصہ کروایا کہ عوام کو, قوم کو سمجھ آ گیا کہ کون کس سائڈ پہ کھڑا ہے, کس کا کیا کردار ہے. اب یہ جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے, لیکن یہ جو ساری رجیم چینج مبینہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے, یہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ پزل سالو ہوتا جا رہا ہے, ایک ایک چیز جا کے کہیں نہ کہیں لگتی جا رہی. ہاں, خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں, آتے ساتھ انہوں نے نیب کے قوانین میں تبدیلی کر دی,
وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, ECL سے اپنے نام نکال لیا, اب عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب کا جو بیانیہ ہے نا, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو تقویت مل رہی ہے. اور یہ ساری جو چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا, جس کو PDM یہ سمجھتی ہے کہ بظاہر یہ ان کے لیے ریلیف ہے, لیکن اس وقت خان صاحب نے قوم کی آنکھوں کا ایسا آپریشن کر دیا ہے کہ قوم یہ ساری چیزیں بڑی اچھی طریقے سے دیکھ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے, اور آنے والے انتخابات میں پھر وہ اس حوالے سے اپنا کوئی فیصلہ بھی سنائیں گے. یعنی اطلاع مجھ سے ایگری کریں گے کہ PMLN جو اس سال جب شروع ہوا تھا, 2022 کا سال جب شروع ہوا تھا, ہم جب فروری 2022 میں تھے, اس وقت تک ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ PMLN کو جو ریورسلز ہوئے ہیں 2017 یا 18 کے درمیان میں, اس کو PMLN نے اوور کم کر لیا ہے. جب نواز شریف صاحب ایک وکٹم کے طور پہ ہوئے, وہ جیل میں چلے گئے, مریم نواز کو جیل میں جانا پڑا, بہت سے کیسز جو ہیں PMLN کے لیڈروں کے خلاف ہوئے, تو PMLN جنرلی طور پہ پنجاب میں پاپولر لگنے لگ گئی تھی, ایگریو پارٹی لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو ایک مصنوعی اور غلط طریقے سے طاقت سے ہٹایا گیا ہے. اگر میں آپ سب ایک انٹیوٹیو کوشچن پوچھتا ہوں پیچھے جا کے, اگر نواز شریف صاحب ایک ڈیل کر کے برطانیہ نہ چلے جاتے اور وہاں جا کے بیٹھ نہ جاتے, بلکہ جیل سے آہستہ آہستہ کیس لڑتے ہوئے پیشیاں کر کے اس کو ثابت کر کے کسی طرح سے باہر نکلتے, سچا یا جھوٹا جیسا بھی, اس طرح سے نکلتے اور ڈیل میکنگ کا تاثر نہ ہوتا, ان کو ریلیف نہ ملتی, تو کیا آج PMLN سیاسی طور پر کہیں زیادہ مضبوط ہوتی؟ دیکھیں, جس سچویشن میں اس وقت ہے PMLN, اس سے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوتے, اس لیے کہ وہ گراؤنڈ پہ ہوتے, گراؤنڈ کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے, لوگوں سے ایک طرح سے ان کا کنیکشن ہوتا. ان کا ایشو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہی اقتدار سے ہٹتے ہیں یہ سین سے غائب ہو جاتے ہیں. حمزہ صاحب کچھ عرصہ پہلے تک یہ بتا رہے تھے کہ پنجاب کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل میرے پاس ہے. جس دن ان کی چند دن کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی ہے, اس کے بعد وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے عوام کا ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے. دوسری طرف اگر آپ خان صاحب کو دیکھیں, فاشسٹ بھی کہتے ہیں ان کو, غیر جمہوری سوچ والا بھی کہتے ہیں, جتھوں کی سیاست والا بھی کہتے ہیں, لیکن گزشتہ 6 مہینے کے دوران ایک دن بھی ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا آپ مجھے بتا دیں جس دن عمران خان نے سیاسی ایکٹیویٹی نہ کی ہو, عوام سے کوئی رابطہ نہ کیا ہو. دیکھیں, جمہوریت کے اندر تو جمہور ہی سب کچھ کرتا ہے نا. جب یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم جمہور کی طاقت سے واپس آئیں گے تو پھر ان کے رویوں میں بھی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اگر میاں صاحب یہاں پہ رہتے تو سچویشن کافی حد تک مختلف ہوتی. لیکن یہ کہنے کے باوجود, ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کی جو CV ہے اس میں بہت سارے ایسے کارنامے ہیں کہ وہ یہاں پہ اگر رہتے بھی تو پھر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن ایک اترکان صاحب ایک ایسی چیز بھی ہے, اب یہ ولید صاحب کی موجودگی میں کہتے ہوئے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں اور آپ اس کا میں دیکھ رہا ہوں ایک انالیسس لیول کے اوپر. کل میں نے دیکھا کہ خان صاحب نے دن کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا, وہاں سے اپنی ایک بیل کروائی انہوں نے FIA کے کیس میں. اس کے بعد وہ وہاں سے لاہور پہنچے, لاہور میں انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کیا. اس کے بعد وہ پہنچے, اسے کہتے ہیں ایک میڈیا کنونشن میں, جہاں پر انہوں نے سینئر جرنلسٹ سے ملاقات کی. اس کو چھوڑ کے پھر وہ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ میں پہنچے, شرکپور میں, وہاں انہوں نے ایک اور تقریر کی. اس کے بعد وہ واپس اسلام آباد پہنچے. آج صبح انہوں نے ایگری یونیورسٹی پنڈی سے اپنے دن کا آغاز کیا. اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے, انہوں نے پھر اپنی ایک پرماننٹ بیل لی. اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے چارسدہ پہنچے, چارسدہ خطاب کرنے کے بعد وہ وہاں سے مردان پہنچے. تو اس قسم کی جو انرجی ہے جس سے وہ ڈسپلے کر رہے ہیں ان ٹرمز آف مینٹیننگ پبلک کانٹیکٹ, ان کو تو کسی ٹیلی ویژن کی, سوشل میڈیا کی بھی ضرورت نہیں رہی. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا, تو یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا نا. تو دوسری طرف بیانیہ تھا ووٹ کی عزت کا, کیا انہوں نے ووٹ کی عزت اس طرح لی, اپنے بیانیے پہ وہ اس طرح قائم رہے؟ تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں آج کل کی دور میں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم TV پہ بیٹھ کے کچھ بتائیں گے تو عوام کو پتا چلے گا. اب ڈفرنٹ فری فلو آف انفارمیشن ہے, ڈفرنٹ جگہوں پہ وہ میڈیا کنزیوم کرتے ہیں, خبریں ڈفرنٹ سورسز سے لیتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں اور دیگر کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ عمران خان جو سڑکوں پہ آئے تو پھر اس نے دکھایا کہ واقعی وہ خطرناک ہوئے ہیں. اچھا, اب ذرا روکیں سر. ولید, آپ کے ساتھ ایک بڑا مشکل قسم کا سوال ہے, آکورڈ قسم کا. لیڈر آپ کا بڑا دلیر ہے, ہر جگہ موجود ہوتا ہے, چھلاوے کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پارٹی آپ کی جو ہے وہ پتہ نہیں, جو تھوڑی سی جو ہے نا, جب 25 مارچ کا دن آیا تو خیبر پختونخوا سے تو لوگ آئے, آخر کتنا ہی پولیس کا پریشر کیوں نہ ہوتا, PTI کے لوگوں کا پنجاب سے اسلام آباد نہ پہنچ سکنا جو ہے, ساؤتھ پنجاب سے تو سینیٹر اون عباس اور چند لوگ پہنچ گئے, لیکن پارٹی پنجاب سے اسلام آباد نہ پہنچ سکی. اس سے بڑے لوگوں کے ذہن میں شکوک ہیں کہ پارٹی کی جو 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ ہے
وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اسپلٹ ہے, اس کی کمٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے خان صاحب سے. اور یہ جو خان صاحب اتنی اوور ایکٹیویٹی کر کے دکھا رہے ہیں, اتنی انرجی کر کے دکھاتے ہیں عمران خان, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو متحد اور اس کو کھڑا رکھنا چاہتے ہیں. پارٹی کے اندر اتنی جان نہیں ہے جتنی لیڈر میں ہے. نہیں جی, پارٹی میں بہت جان ہے جی, وہ لیڈر سے ہی وہ جان ملتی ہے. لیکن کیوں نہیں لاہور سے کیوں نہیں نکلتے؟ اس سے پہلے میں صرف ایک یہ پوچھ لوں کہ پچھلا سوال جو آپ نے کیا تھا ابھی, اس کے لیے آپ کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ میری موجودگی میں آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ اس میں میرا مطلب ہے کہ میرا مطلب ہے کہ میں اگر 3 اینالسٹ ہوتے نا تو میں وہ ایک انالیسس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ خان صاحب میں آخر اتنی انرجی جو ہے میں نے کسی میں دیکھی نہیں ہے. میں نے آج صبح ایک یونیورسٹی میں سیمینار کیا تھا, اس کے بعد ایک اور جگہ گیا تو میں اتنا تھک گیا. یہ تیسری ایکٹیویٹی کر رہا ہوں میں دن کی, تینوں اسلام آباد کے اندر. تو آئی ایم امیزڈ ایٹ دی لیول آف انرجی وچ عمران خان ہیز. اس لیے میں کہہ رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو صرف یہ, آپ چلیں ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے اگر میری موجودگی میں آپ کہیں گے تو مجھے بھی اس سے انرجی ملتی ہے. جہاں جس یونیورسٹی میں بول رہا تھا وہاں آپ بھی موجود تھے. وہ ایک اسٹرینو سیشن تھا 2-2.5 گھنٹے کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ایک اور سیشن کیا, اس کے بعد میں تھک گیا بہت. اب یہ میں تیسرا چیز کر رہا ہوں دن سے. ہاں جی, لیکن علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. سو ہم عمران خان صاحب کی سرگرمیوں میں یہی دیکھ رہے ہیں. اور لیکن کیا پارٹی میں جان ہے؟ 25 مئی کیا پارٹی پہ لاٹھی چارج ہو گیا, آنسو گیس پڑ گئی تو پارٹی کھڑی رہے گی؟ پیچھے عمران خان مڑ کے دیکھیں گے, آگے پیچھے نظر کوئی نہیں آئے گا. آنسو گیس کا پڑ جانا اور لاٹھی چارج کا ہو جانا جو ہے اس کے بھی درجات ہوتے ہیں کچھ. یہ تو آپ اگر جا کے خود دیکھتے کہ لاہور جیسے شہر میں اور دیگر شہروں میں کس طرح سے, اور اس وقت پنجاب گورنمنٹ اور اس کی پوری مشینری, حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر تھے اور رانا ثناء اللہ اور فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, جس طریقے سے انہوں نے محاصرہ اپنے ہی شہروں کے اوپر اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر, جس طرح سے یہ تو ہماری سینٹ کی کمیٹیز میں بھی یہ ساری باتیں آتی رہیں, پولیس کے افسران اور ان کے کس طرح آپ یہ دیکھیں, امیجن کریں کہ پولیس آ رہی ہے جس کا کام ہے لوگوں کے جان و مال کا حفاظت کرنا, اور وہ آ کے لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو توڑ رہی ہے, لوگوں کی گاڑیوں کی ونڈ سکرینز کو اور کھڑکیوں کو توڑ رہی ہے. بڑا غلط استعمال کیا پولیس کا. پی ایم ایل این کے رہنما کیسر احمد شیخ صاحب جو ہیں وہ ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. کیسر شیخ صاحب, ہم آپ کو اسٹوڈیو میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بہت دیر سے آپ کا پرسپیکٹو لینا چاہ رہے تھے, موقف لینا چاہ رہے تھے, کیونکہ ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. بہرحال شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کیسر صاحب, ایک ایکسپریس ٹریبیون اخبار, انگریزی کا بڑا اخبار ہے, اس نے سٹوری لگائی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو فوری طور پر پاکستان سے نکلنا پڑا, ورنہ ادروائز جو اکتوبر 16 کی الیکشن کمپین تھی, بائی الیکشن کی, اس کو ان کو لیڈ کرنا تھا, اس کو آرگنائز کرنا تھا, بیکاز ان کو کاؤنٹر ویٹ سمجھا جاتا ہے باقی کسی چیز کا. لیکن انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں جناب نواز شریف صاحب کے پاس کہ عمران خان کی لانگ مارچ کے رزلٹس جو ہیں وہ ان کے لیے غلط نکل سکتے ہیں, اس لیے وہ احتیاطاً ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل آئیں جب تک کہ سچویشن جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوتی. اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ مطلب میری کوئی پارٹی تھی تو اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی, لیکن اگر ایسی کوئی اسٹوری لگی ہے تو اس میں وہ کوئی کمنٹ ہی گیس ہی کیا جا سکتا ہے نا جی. وہ گئی تو ہیں, یہاں سے گئی ہیں, اب وہ کیا ان کا پلان تھا مجھے تو کوئی اس کا آئیڈیا نہیں ہے, اور میں کوئی اس پہ کوئی صحیح اپنی بات بھی نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب. بہرحال یہاں الیکشن ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں اب الیکشن کا رزلٹ کیا آتا ہے. تو کیسر احمد شیخ صاحب, یہ تقریباً اب 7 ہوں گی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور 3 ہوں گی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں, جس میں سے 2 کراچی میں ہیں, 2 پنجاب میں ہیں, 3 خیبر پختونخوا میں ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں, اور غالباً تینوں جو ہے ضمنی انتخابات کی پروونشل سیٹیں وہ بھی پنجاب میں. اگر ان کے اندر بھی بڑی بھاری تعداد میں تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے جیسا کہ عام تاثر ہے, تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کا پھر اس پہ کیا لاہ عمل ہوگا؟ وہ تو اپنا کیس بڑا سٹرونگ کر لیں گے جنرل الیکشن کا. ڈاکٹر صاحب, اس سے کوئی میرے خیال میں کوئی کیس سٹرونگ نہیں ہوتا ان کا. اچھا, لیکن یا تو وہ ان کے لوگ لڑے ہوتے نا, اگر عمران خان صاحب ہر سیٹ پہ لڑے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے تو نہیں لڑنا جی, اپنا اپنا حلقہ ہوتا ہے ہر ایک کا, تو وہ حلقے پہ اگر کینڈیڈیٹ ہی وہ نہیں نکال سکے تو الیکشن جیتنے کے بعد بھی پھر انہوں نے ریزائن کر دینا ہے. بہرحال وہ کوئی اس سے اگر امپریشن دینا چاہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ کافی ٹف مقابلہ ہوگا, اور اچھا پنجاب میں ان پرٹیکولر اچھا مقابلہ ہوگا. کن کن جگہوں پہ ٹف مقابلہ ہوگا؟ ایک سیٹ فیصلہ آباد کی ہے, ایک میرا خیال ہے ننکانہ کی ہے. جی ننکانہ اور فیصلہ آباد میں تو میں جانتا ہوں, کیونکہ یہ فیصلہ آباد میرے, جی ہاں ملتان کی بھی ہے. ملتان نیشنل ہے یا پروونشل ہے؟ نہیں, میرے خیال میں نیشنل سیٹ ہے وہاں بھی. تو پھر ننکانہ پھر پروونشل ہے؟ نہیں, ننکانہ بھی فیڈرل سیٹ ہے. تو پنجاب کی 3 ہیں. یہ فیصلہ آباد کی بھی سینٹرل ہے, یعنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے, اور ننکانہ بھی نیشنل اسمبلی ہے. ملتان ہو سکتا ہے پروونشل ہو, مجھے ایگزیکٹ اس کا
اچھا، کیونکہ مجھے جو پتا ہے کہ پنجاب میں 2 نیشنل اسمبلی ہیں، 3 پروونشل ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد میں اور ننکانہ میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا؟ مطلب اچھا مقابلہ ہوگا. یہ سیٹیں جو ہے شہر فیصل آباد شہر کی سیٹ ہے، اور ننکانہ تو پچھلی بار بھی جو ہے نا بہت تھوڑے ووٹوں سے ڈاکٹر شدرا بہت تھوڑے ووٹوں سے برگیڈیئر ایجاز جو جیتے ہیں، وہ الیکشن کوئی فیئر نہیں تھے. وہ ڈاکٹر شدرا جیت رہی تھی لاسٹ الیکشن 2018 کا، اور میرے خیال 500 یا 1000 ووٹ سے وہ ہاری ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ برگیڈیئر ایجاز سے. اور وہ ان کی ایک ٹریڈیشنل سیٹ ہے ڈاکٹر شدرا کی، جو ہے نا ان کے والد صاحب کئی بار وہاں سے جیتے ہوئے ننکانہ صاحب، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے. لیکن پھر بھی بھارت کیونکہ ہر الیکشن اپنی جگہ پہ الگ ہوتا ہے، انٹرسٹنگ ہے الیکشن، لیکن اس کا کوئی دیکھیں نا کوئی ریزلٹ کیا ہے کہ جب الیکشن کے بعد کراچی شہر جو ہے، جو آپ کا اپنا شہر ہے، وہاں کیا ہوگا 2 سیٹوں پہ؟ نہیں، میرے شہر میں تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا. چنیوٹ میں تو کوئی نہیں، لیکن کراچی سے بھی تو تعلق ہے نا آپ کا؟ نہیں، کراچی جی بالکل ہے میرا کراچی سے تعلق. کراچی میں جی پی ٹی آئی مقابلہ کرے گی. کراچی میں تو پی ٹی آئی بھی ہے، اور یہ ایم کیو ایم بھی ہے، اور پیپل پارٹی بھی ہے. اور رزلٹ کیا نکلے گا کراچی کا؟ کیا پی ٹی آئی جیت لے گی دونوں سیٹیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ دونوں سیٹیں جیت جائے گی. ہو سکتا ہے ایک سیٹ جیت جائے. اس طرح مطلب کافی وہاں بھی اچھا مقابلہ ہے. 1 سائڈڈ الیکشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میرا جو اسیسمنٹ ہے کہ کراچی میں ان کی پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کا اس وقت، کیونکہ شہری حلقوں میں بالکل پی ٹی آئی کی ابھی اس وقت خاصی پاپولیرٹی ہے. ایک سیٹ تو نکالنی چاہیے، 2 سیٹیں بھی. لیکن شیخ صاحب، اگر ایک سیاسی جماعت جس کے اوپر سارا دباؤ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، حکومت کا بھی، ایک شخص ہے کھڑا ہے، اس پہ 25 کیسز ہیں، وہ روز عدالت میں بھی کھڑا ہوتا ہے، جگہ جگہ بول رہا ہوتا ہے، وہ اگر الیکشن بھی جیت کے دکھاتا ہے تو اس سے دھچکا تو بڑا لگے گا سیاسی طور پہ آپ لوگوں کو. جی درست آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ یہ آج سے 6 مہینے پہلے اگر الیکشن ہوتے اور جو کہتے تھے تو کوئی بھی پی ٹی آئی میں جانا نہیں چاہ رہا تھا. الیکشن کی جو ڈائمینشن ہے نا، یہ ڈائنامکس ہے، یہ کوئی 4-6 مہینے میں. لیکن حالات یہ ہیں کہ اگلے ابھی دنیا پوری میں ریسیشن ہے. پرائسز جو ہے وہ کموڈیٹیز کی کم ہو رہی ہیں. اگر یہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں پرسنلی کہ ڈالر بھی یہاں کم ہوگا، اور سارا جو پریشر ہے نا، یہ بات آپ کی میں سمجھ گیا ہوں. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے اسد کیسر صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ تھیسس پریزنٹ کیا. وہ بات ابھی پوری کر نہیں پائے تھے، مکمل کے وقفے کی بریک ہو گئی، لیکن میں اس کو سم اپ آپ کے لیے کر دیتا ہوں. کا کہنا ہے کہ 6 ماہ پہلے چلے جائیں اگر مارچ 2022 میں، تو اس وقت کے جو پولیٹیکل اکانومی کے حالات تھے اس میں عمران خان کو نہ سیٹیں ملتی ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ چھوڑ کے پی ایم ایل این کو جوائن کرنا چاہتے تھے. گزشتہ 6 ماہ میں جو ہے سیاست بدل گئی ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ کموڈٹی پرائسز زیادہ تھیں، پیٹرول کی قیمتیں زیادہ تھیں، معاشی مسائل تھے، لوگ غصے میں ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ اٹھایا. اب جبکہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز نیچے آ رہی ہیں، تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، ڈالر اور روپے کی پیرٹی جو ہے وہ امپروو کر رہی ہے، تو ان کا کہنا یہ مجھے سمجھ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پالیٹکس ایک بار پھر بدل سکتی ہے. یہاں سے اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سینٹر ولی بیسکلی طور پہ اگر بات کو آگے بڑھائیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کیسر شیخ صاحب کی بات کو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھنکنگ یہ ہے کہ اگر الیکشن روک کے رکھا جائے اور جنرل الیکشن نہ ہونے دیا جائے بہت مہینوں تک، اور عمران خان صاحب اسی طرح سڑک گلی گلی پھرتے رہیں، تو پالیٹکس ایک بار پھر بدل سکتی ہے اگر سالدار صاحب اکانومی کو ٹھیک کر دیں، کموڈٹی پرائسز نیچے آ جائیں. اسی لیے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر الیکشن کا اعلان کر دیں گے تو عمران خان اور تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا. اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ اس میں تھوڑا سا یہ تجزیہ جو ہے یہ نامکمل ہے. اچھا. اور وہ اس لیے کہ یہ ساری باتیں کہ جی وہ قیمتیں بڑھی ہیں، کموڈٹی پرائسز ہوئی ہیں، پھر انہوں نے فیول کی پرائسز کے ساتھ جو کیا، الیکٹریسٹی کی پرائسز کے ساتھ جو کیا، لیکن ایک بڑی اہم چیز جو ہے اس میں سے مسنگ ہے اس تجزیے سے، وہ یہ ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے، اور جس بیانیے کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے فیصلے پہلے مریم نواز بری ہوتی ہیں، پھر یہ حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف اور یہ سب، یہ اب چلیں ان کی لیگل میرٹس تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پولیٹیکلی یہ پرووکیشنز ہیں. یہ اسی عوام کو جس کو ایک ایسا نیریٹو دیا ہے اور ایسا بیانیہ دیا ہے عمران خان صاحب نے. پی ڈی ایم گورنمنٹ ابھی تک کوئی متبادل بیانیہ نہیں لا سکی، اور اسی کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں وہ آگے جنرل الیکشن کی تو بات آگے کی ہے. ابھی محض 3 دن بعد جو یہ ضمنی انتخاب ہونا ہے، یہ جو 17 جولائی کو ایک ضمنی انتخاب ہوا تھا، یہ 17 جولائی پلس ہوگا. اور یہ جو کیونکہ یہ بیانیہ جو ہے یہ سرائیت کر چکا ہوا ہے،
اور اس کا بہت جو ہے زبردست مومنٹم بھی ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی فیصلے اور یہ NRO اور یہ ترامیم جو ہے نیب کی ہیں، ان سب چیزوں یہ سارا بیانیہ لوگوں میں سرائیت کر چکا ہوا ہے، اور اس کا آپ مظاہرہ وہاں دیکھیں گے. اور یہ باقی جس طرف بھی چلے، اور آج بائی دا وے ڈالر پیرٹی جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، روپیہ کمزور ہوا ہے آج کتنے دن کی رن کر کے، اس کی بھی چلیں. وہ بھی بہت سے اکانومسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلیں اس وقت تھوڑا وہ کر جائے، ریلیف مل جائے ڈالر کی قیمت میں، لیکن کوئی پتہ نہیں لانگ ٹرم میں اس کی ہم کیا قیمت ادا کر رہے ہوں. بالکل وہی والی بات جو ان کا انٹرونشنسٹ طریقہ تھا جب تک فائنانس منسٹر تھے، اور پھر وزیر اعظم کے جہاز پہ ہی فرار ہوئے پاکستان سے، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے اس میں آ کے کریکشنز کی. تو یہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ اور اس کا مومنٹم اور اس کے سامنے کوئی بالکل ایک متبادل بیانیے کی عدم موجودگی جو ہے، یہ کسی بھی طریقے سے ان کو بچا نہیں سکیں گے. ان کو عوام کا سامنا جو ہے کرنا پڑے گا، اور جب کریں گے تو پھر بیلٹ باکس کے ذریعے جو ہے ان کو پتہ لگے گا کہ بیلٹ باکس کی قوت جو ہوتی ہے اس سے کس طرح سے، لیکن اس سے پہلے عوام کی پاپولر ویو جو ہے وہ اس کو یقینی بنائے گی. کیسر شیخ صاحب، آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں یہ سینیٹر صاحب کی بات کو جوڑتا ہوں. آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم نے ایک ایشو ڈسکس کیا سینیٹر صاحب کے ساتھ، اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ اور میرے ساتھ درمیان میں. وہ یہ تھا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز، پیٹرول اور انفلیشن اور مہنگائی ہی کا سیاست سے تعلق ہے. آپ کی بات سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آپ کی پارٹی نے اپنے سیاسی پتے ٹھیک نہیں کھیلے. جب یہ سال شروع ہوا تھا فروری کے مہینے تک آپ کی پارٹی لگتا تھا کہ پنجاب کی سب سے پاپولر پارٹی ہے، اور آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایک تاثر تھا کہ لوگ شاید تحریک انصاف کو چھوڑ کے اس کی طرف جائیں گے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی اگر نواز شریف صاحب لندن چلے نہ جاتے ایک مہینے کا کہہ کے، وہاں سے واپس نہ آتے اور عدالتوں سے ہی لڑ جھگڑ کے باہر نکلتے، تو شاید آپ کی سیاست بہتر ہوتی. آپ کی پارٹی کا جو یہ تاثر ہے کہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں آتی ہے، جیسی حکومت ختم ہوتی ہے، 2000 میں بھی یہی ہوا، جنرل مشرف کے زمانے میں باہر چلے گئے، حمزہ شہباز جو تھے جیسی چیف منسٹر نہیں رہے، بالکل ان کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا پالیٹکس سے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے بھی آپ کی سیاست کو بہت نیگیٹیولی امپیکٹ کیا ہے. اور پھر یہ کیسز جو آپ کے ختم ہو رہے ہیں، قانون کے لینس سے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے راستے میں قانونی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن اس کا جو پولیٹیکل نقصان ہو رہا ہے کہ مطلب وہ ٹھیک ہے کہ عدالتوں پہ آپ کو کنٹرول ہے، سسٹم پہ اس وقت آپ کو کنٹرول ہے، نظام چینج ہو گیا، لیکن سیاسی طور پہ ساری چیزوں کا فائدہ نہیں ہو رہا. جی ڈاکٹر صاحب، میں پہنچ گیا آپ کے اسٹوڈیو میں، اور مین وائل میں جو آپ نے ساری یہ بات کی، میں اس سے مکمل اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گی، 3.5 سال کا پیریڈ جو عمران خان صاحب نے حکومت کی، اس میں کوئی پرفارم کچھ بھی نہیں کیا. اس سے جو لوگ تھے بہت زیادہ نالاں تھے، یعنی بہت نیگیٹو امپیکٹ تھا. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی سنبھل نہیں سکا، کیونکہ یہ ایک فنامنا تھا کہ ڈالر بہت تیزی سے. مفتاح اسماعیل جب بھی آئے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن سے کہا کہ وہ یہ سنبھال نہیں سکیں گے. مفتاح اسماعیل کا فائنانس منسٹر بننا ہماری پارٹی کی بہت بڑی غلطی تھی. اچھا. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا، اور انہوں نے ہماری پارٹی کو بہت نیگیٹو کیا، کیونکہ ان کو کوئی نہ تجربہ تھا. نہیں، لیکن انہوں نے غلطی کیا کی آپ دیکھیں نا، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی شخصیت ٹھیک نہیں تھی. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کیا ایسی غلطی کی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ نہ کرتے تو شاید اچھا ہوتا؟ جی وہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے اندھا دھند جو آگے میں کی باتیں مانی. دیکھنا آپ نے سنا کیسر صاحب کی بات ادھوری رہ گئی، وہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز کی طرف آ گئے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو جب فائنانس منسٹر بنایا اور ان کا تجربہ نہیں تھا، وہ IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکے، چونکہ فائنانس منسٹر نہیں رہے تھے، وہ IMF کو سبمٹ کرتے چلے گئے، اور جو فیصلے کیے اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ گئی، انفلیشن میں اضافہ ہوا، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا، اور یہ وہ بیڈ ڈیسیجن میکنگ تھی جس کے نتیجے میں PML لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ غیر مقبول ہوئی. دیکھیں یہ ایک نیریٹو ہے جو حکومت سامنے رکھتی ہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ان ساری جماعتوں کے وزیر خزانہ تھے، اور جو بھی ان کی معاشی پالیسیز تھی وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے امپلیمنٹ کی. مفتاح اسماعیل صاحب کوئی بھی پالیسی کوئی باہر سے تو نہیں لے کے آئے تھے. یہی اسحاق ڈار صاحب تھے جو روز مفتاح اسماعیل سے بات کرتے تھے. جب یہ حکومت آئی تھی تو کابینہ لے کے شہباز شریف صاحب لندن گئے تھے. وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مفتاح صاحب کو سمجھا دیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہر اجلاس میں بھی وہ شرکت کرتے تھے، اس کے
ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اجلاس ہوتے تھے. تو یہ تاثر دیا جانا کہ یہ ساری خرابیاں ایک مفتاح اسماعیل صاحب کی وجہ سے تھیں, یہ میرے خیال میں تھوڑا سا انفیئر ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ. کوشش ہے اس حکمراں اتحاد کی کہ ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے, لیکن یہ ان سب کی پالیسیز تھی. جس طرح پیپلز پارٹی اس وقت ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی, مولانا صاحب مہنگائی کے معاملات سے بالکل لا تعلق نظر آتے ہیں, اور ان سب کی خواہش ہے کہ سارا ملبہ جو ہے نون لیگ کے اوپر گرے, اور یہی وجہ ہے کہ مریم بی بی پھر لندن چلی گئی ہیں, کیونکہ شکست کا چہرہ ہمیشہ نون لیگ بنتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جائز نہیں ہوگا کہ اگر ہم ساری تنقید کا رخ مفتاح اسماعیل کی طرف کر دیں. اچھا, اب یہ ایک نیا کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے. بنیادی طور پہ جو ڈھانچہ بنا آپ کی حکومت کا وہ ایک ان نیچرل غیر قدرتی ڈھانچہ تھا, اس میں سارا ملبہ اور وزن آپ نے اٹھا لیا. یعنی مار دھاڑ اور وزارت داخلہ آپ کے پاس آ گئی, فائنانس آپ کے پاس آ گئی, پرائم منسٹرشپ آپ کے پاس تھی. بلاول زرداری بھٹو ٹیکس پیئر کے ایکسپینڈیچر کے اوپر پورے دنیا کا پتہ نہیں کتنی دفعہ دورہ کر چکے ہیں. وہ دنیا $4,000 کے اور وہ 7 اسٹار ہوٹلز میں اسپیشل ٹھہر رہے ہیں, اور وہ مفت کے دورے کریں. گلوب ٹراٹنگ, ان کے بارے میں جنرل ہارون اسلم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ مفت کی گلوب ٹراٹنگ ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو جرمنی کا دورہ ہے شاید اس پہ $1 ملین کے اندازہ ان کا خرچہ ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے, اور $1 ملین جرمنی نے دیے ہیں فلڈ کے لیے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بلاول بھٹو کی ایز فارن منسٹر جو پرفارمنس ہے وہ کیا چل رہی ہے. لیکن آپ لوگ پھنس گئے ہیں کارنر میں, اور مفتاح کو جو فیصلے کرنے تھے وہ ان کو اس لیے کرنے تھے کہ IMF کے پروگرام کو کک سٹارٹ کرنا تھا, اور IMF کا پروگرام کک سٹارٹ ہوتا تو پھر اور فائنینشیل فلوز, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, لیوریجنگ, بانڈ فلوٹ کرنا ہوتے. اور اب اسحاق ڈار صاحب تو بیسیکلی پروگرام فلوٹ ہو گیا ہے تو آئے ہیں. اگر فلوٹ ہوتے, دیکھیں اسحاق ڈار صاحب دلیر ہوں گے پاکستان کے اندر, IMF کے ساتھ تو دلیری ہو نہیں سکتی کسی کی, وہ تو بات کرتے ہیں پروفیشنل طریقے سے. تو یہ ملبہ جو پھینکا جا رہا ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ, اس پہ اطہر کاظمی صاحب کا کہنا یہ کہ یہ ایک خالصتاً سیاسی چال ہے شریف ڈینسٹی کی, کہ اسحاق ڈار صاحب اپنے رشتہ دار اور سمدھی ہیں ان کو اب سکسیس کے فیس کے ماڈل پہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کے اوپر ملبہ پھینکا جا رہا ہے. جی دیکھیے, میری ایک تقریر ہے 12 مئی کو. 12 مئی جب مفتاح اسماعیل کو صرف 3 ہفتے ہوئے تھے, کیٹیگوریکلی 25 منٹ کی تقریر ہے, اور میں نے کہا بالکل نیشنل اسمبلی میں, میری بڑی تفصیل سے تقریر ہے. میں نے کہا یہ بالکل کامیاب, میں اس کو جانتا ہوں شروع سے. ان کے جو چچا تھے نا, سگے چچا, وہ میرے ساتھ جب میں چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ تھا, وہ میرے مینیجنگ کمیٹی کے ممبر تھے. ہمارے ان کے ایک تعلقات ہیں. میں مفتاح صاحب کو جانتا ہوں کہ ان کا پریکٹیکل ڈیپتھ نہیں ہے ان مشکل معاملات کو ہینڈل, اور میں نے نیگوشیٹ نہیں کر سکے IMF سے. یہ IMF نیگوشیٹ, یہ اصل میں PTI کر کے آئی IMF سے ساری باتیں, اور انہوں نے بالکل ڈیفالٹ کر دیا, اس کو مانا ہی نہیں. ان کو پتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, ان کا نو کانفیڈنس ہو رہا تھا. وہ ڈائنامائٹ ہمارے لیے بچھا کے جانا چاہ رہے تھے. میں دیکھیے اکنامک پالیسی ایگریمنٹ کر کے آئے تھے. جی ہاں, انہوں نے پیٹرولیم یہ کیا تھا ڈالر کی, جس طرح کے وہ بالکل اوپن کہہ کے آئے تھے کہ بالکل ہم فری چھوڑ دیں گے. یہ ساری چیزیں دیکھیے, وہ اس کا امپیکٹ. اچھا پھر یہ بات ہوئی نا ڈاکٹر صاحب, اگر اکنامکس پہ بات کریں, سارا ریئلسٹک بات کریں تو اچھا لگے گا. دیکھیے انہوں نے یہ ہمارا جون 2022 میں 5,000 ارب روپے کا انہوں نے خسارہ چھوڑا ہے بجٹ کا. اگر غلط ہے مجھے بتا دیں, اس سے مہنگائی کیا ہونی تھی یا نہیں. جون 2000 یہ جون 2000 انہوں نے چھوڑا. 20 اپریل کو ان کی حکومت گئی. ان کی حکومت تو گئی 9 اپریل کو گئی, 10 اپریل کو گئی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو مقصد جون کا جو آپ کا ایگزیکٹ, کیونکہ میرے پاس جون کی فگرز ہیں, جون یعنی پورا سال 21 اور 22 میں 5,000 ارب روپے پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ خسارہ ہے. آپ تو کیونکہ اکانومسٹ ہیں, آپ ٹوٹل خسارے کی بات کر رہے ہیں. میں ٹوٹل خسارے ڈومیسٹک بھی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل میں ڈومیسٹک بات کر رہا ہوں. بجٹ ڈیفیسٹ 5,000 ارب روپے کا, یہ ہائیسٹ ایور ہے. اچھا اس کے 5 خراب ہو گیا نا, 5 خراب ہو گیا یہ صرف. اچھا یہ 6.5% 7% آپ کا GDP کا یہ بنتا ہے, اس کا خسارہ. آپ لوگ کتنا چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں؟ ہم 3,000, ابھی اس بار بھی ہم نے نیکسٹ 3,000 رکھا ہے. ہم تقریباً 3,000. وہ آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی 4 نہیں, یہ کرنٹ اکاؤنٹ دوسری چیز ہے. میں ڈیفیسٹ بجٹ کی بات کر رہا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ تو ہمارا زیادہ تھا, $20 ارب تھا, لیکن $20 ارب $115 پہ تھا. انہوں نے 115 سے 190 کر دیا, اور پھر بھی کرنٹ اکاؤنٹ اتنا چھوڑا. میرے ساتھ اسد عمر میرے ساتھ تھے جب میں اس وقت بھی فائنانس کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور وہ بار بار انہوں نے ایگری کیا میرے سامنے کہ ہمارا خیال تھا کہ ایکسپورٹ ہم اتنا ڈی ویلیو کریں گے تو ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں. اگر 4 ارب ڈالر, یہ بار بار یہ غلط بات کر رہے ہیں. میں جھوٹ لفظ ذرا کہنا نہیں چاہ رہا. نہیں سر, آپ بڑی مناسب بات کر رہے ہیں. میرا تھوڑا آپ ایک پارٹی پالیٹکس بات کر رہے ہیں, آپ اکنامکس کی بات. میں ایک فکرے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں
کہ دیکھیے 16 ارب ڈالر کا انہوں نے ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ 16 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے وقت اس وقت 20 ارب ڈالر تھا لیکن 115 روپے چھوڑ کے گئے تھے تو 190 پہ جب ان کی حکومت گئی تو 190 روپے کا ڈالر تھا. پھر آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے آج صبح بات ہو رہی تھی آپ جو آئے تھے وہ پروگرام میں یہ یونیورسٹی میں ڈیفینس یونیورسٹی میں تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے انہوں نے ٹرف جو دیے ہے صرف آپ امیروں کی بات کر رہے ہیں ہمارے یعنی جو ٹرف کو دیا ہے وہ ٹرف کا لون جو صرف ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر لاسٹ میٹنگ میں ابھی آئے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس اور انہوں نے ایگزیکٹ فگرز دی. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ ٹرف کیا آپ نے دیا ہے 0 انٹرسٹ 1%. وہ تو صرف سروس چارجز تھے, انٹرسٹ ریٹ اس میں نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کچھ پیسہ دے دیا ان کو تاکہ پیسہ دے دیا امیروں کو. اچھا یہ تو وہ کہہ رہے تھے 560 فیملی کو ہم نے 450 ارب روپے دیے. ایگزیکٹ وہ 50 گروپ ہے. یہ میں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے 1% ریپبلک دیکھیے وہ تو مفتہ نے کہا کہ پاکستان is a 1% ریپبلک 1% تو سر بن جاتا ہے 22 لاکھ بندہ 22 کروڑ کا. میں تو 50 بندوں کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. 50 گھروں کو بڑے. اچھا بریک لے لو, آپ نے بہت صحیح نقطے اٹھائے ہیں. سینیٹر ولید سے اس کا جواب لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات ہمارا پروگرام کا آخری حصہ ہے اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ کیسر احمد شیخ صاحب جو ہے وہ انسسٹ کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ساری سیاست کا جو تعلق در حقیقت جو ہے وہ معاشی ہینڈلنگ کے ساتھ ہے کہ آپ پولیٹیکل اکانومی کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اور تحریک انصاف نے چونکہ اکانومی کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا تھا, ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, اس کے نتیجے میں یہ بہت غیر مقبول ہو چکے ہوئے تھے. اس کے بعد ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو تھے چونکہ نا تجربہ کار تھے وہ بھی صحیح فیصلے نہیں کر سکے. یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ نے یہ پورا تھیسس سنا ہے اور دس ایکچولی ڈو ٹیلز ود مائی پریویس تھنگ کہ سڑک پہ لڑائی کرنے میں بھی صرف عمران خان ہی تیز ہے, باقی پارٹی آپ کی کمزور ہے. یہاں پر بھی یہ تھا کہ عمران خان نے اگر لوگوں کے ساتھ کنیکٹ اسٹیبلش کرنا تھا تو اب یہ عمران خان جو ہے وہ پھر اکانومسٹ یا فائنانس منسٹر نہیں ہو سکتا تھا. آپ کی پارٹی کے اندر کوئی فائنینشیل وزرڈ ایسا نہیں تھا جو کہ پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کو ہینڈل کر سکتا. یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سب سے پہلے ایک جملہ بول دوں, پارٹی ہماری بیٹل ہارڈنڈ ہے. 25 مئی کو جو تجربہ ہوا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب بھی اعلانیہ کہہ چکے ہیں اور میں خود بھی اپنے اور اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں. اس کا آپ خاطر جمع رکھیں. اب ایسی چیز نہیں ہوگی جو 25 مئی کو ہوئی ہے اور اس کا سارا توڑ جو ہے ہمارے پاس ہے. اور یہ کوئی فین کلب جس کو ہم کہتے تھے برگر بچے, یہ بیٹل ہارڈن پارٹی ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ جو ان کا کام ہے پی ایم ایل این کا, اور گورنمنٹ تو چلے 13 پارٹیوں کی ہے لیکن یہ بظاہر یہ آگے پی ایم ایل این ہی کھڑی ہے جس طرح آپ نے کہا. اور یہ اکانومی کی بات جب آتی ہے, اور میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بعد میں آؤں گا, یہ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں یا یہ آپس میں فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں. ڈار جو ہے یہ مفتاح کو کہتا ہے, مفتاح ڈار کو کہتا ہے. اور میں تشبیہ دیتا ہوں, یہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے واپس سمیع اللہ, پھر سمیع اللہ سے کلیم اللہ, پھر کلیم اللہ سے سمیع اللہ, اور پھر اپنے ہی گول میں بال پھینک دیتے ہیں. یہ وہ کر رہے ہیں. یہ ڈار ہو یا مفتاح ہو, رام سنگھ اور پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. دیکھیں جو ہم نے سبسڈی دی آخری وقت میں رجیم چینج سے پہلے, جو ڈیزل پرائسز اور یہ ساری چیزیں پیٹرول پرائسز پہ 248 ارب روپے, 0.4% آف جی ڈی پی. 0.4% آف جی ڈی پی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری اکانومی ڈی ریل ہوگی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فروری 2022 میں آئی ایم ایف نے 1 ارب ڈالر ڈسبرس کیا. اگلی میٹنگ جو آئی ایم ایف سے ہونی تھی وہ مارچ 2022 میں ہونی تھی, جس وقت وہ نو کانفیڈنس کی جو ہے تحریک جو ہے وہ پیش کی گئی. آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کا الٹ کیا بتاتا ہوں کہ جی یہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے تو اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اس کا الٹ ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. یہ پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کیا. آپ دیکھیں ہمارے وقت میں 31 ارب کی جو ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئے, 31 ارب کی ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں. آپ مطلب آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں. کووڈ سے 2 سال مسلسل 6% گروتھ کی. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اکانومی چلانی نہیں آتی تھی, اور شوکت ترین صاحب نے بالکل ٹھیک ٹریک پہ چلایا ہوا تھا. اور اگر یہ رجیم چینج اور یہ مصنوعی اور یہ غیر فطری کاروائی نہ ہوتی, میں پھر سے کہوں گا پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ پہلے درکار ہے اکنامک اسٹیبلٹی پریڈیکیٹ ہے. یہ نہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پہلے گھوڑا پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کیا, اس سے اکنامک انسٹیبلٹی ہوئی ہے جو سارا ملک بھگت رہا ہے. گھوڑا آگے ہوگا, یہ کوچ آگے ہوگی, وہ والی بات ہو گئی ہے کہ پہلے کیا ہوگا, بچہ ہوگا یا انڈا ہوگا, انڈا ہوگا شیر ہوگا, اس قسم کی کہانی بن گئی ہے. اکنامکس پالیٹکس کو جنم دیتی ہے یا پالیٹکس اکانومی کو ٹھیک کرتی ہے. سینیٹر ولید کا یہ کہنا ہے کہ اگر نو کانفیڈنس کی موشن ٹیبل نہ ہوتی 8 مارچ کو, اور افراتفری اور ایک انسرٹینٹی اور کیوس جو ہے
وہ نہ مچتا تو اکانومی ایک مشکل کریکٹو پاتھ کی طرف جا رہی تھی. چونکہ ایک ایل تھاٹ آؤٹ ان وائز موو کی گئی, اس کے نتیجے میں اکانومی ڈیریل ہوئی, ڈسٹرب ہوئی. دیکھیں آبویسلی سینیٹر صاحب یہ دے سکتے ہیں, دلیل دے سکتے ہیں, پر زمینی حقائق اس وقت کیا ہیں؟ ہم دیکھیں, ماہر معاشیات تو میں نہیں ہوں, پر میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ 6 مہینے پہلے میں پیٹرول کتنے کا ڈال رہا تھا, 6 مہینے پہلے جب میں اپنے بچوں کا دودھ لینے جاتا تھا تو میں کتنے پیسے دیتا تھا, 6 مہینے پہلے جو مجھے بل آتا تھا تو اس میں کتنے پیسے دیتا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں عوامی سطح پہ بتا رہا ہوں, جو عوامی جس سے عوام متاثر ہوتی ہے. باقی اس کے اندر بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی, اس میں موڈیز کی ڈاؤن گریڈ کی بات بھی ہو جائے گی, اس کے اندر جی ڈی پی کی بھی بات ہو جائے گی, جی ڈی پی کی شرح کی بات بھی ہو جائے گی, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کی بھی بات بھی ہو جائے گی. وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن عوام کیا دیکھتی ہے؟ عوام یہ دیکھتی ہے کہ ہم جب گروسری کرتے تھے آج سے 4 مہینے پہلے, 5 مہینے پہلے, جس وقت عمران خان کی حکومت تھی, اس وقت کیا حالات ہیں؟ کیا اس سے چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے چیزیں بہتری کی طرف ہوئی ہیں. کیا عمران خان اگر رہتے تو ایسی صورتحال نہ پیدا ہوتی؟ یہ ایک الگ بحث ہے. ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بھی ہوتے تو تب بھی یہی صورتحال ہو جاتی. لیکن خان صاحب کو جنہوں نے فارغ کیا, انہوں نے تو ہمیں یہ تسلی دی تھی نا کہ یہ ناتجربہ کاروں کو ہم فارغ کر رہے ہیں اور ہم آئیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. تو 6 مہینوں کے دوران تو ہمیں وہ بہتری نظر نہیں آئی. اور چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے جو ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے, 4-5 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ جو پی ڈی ایم کا ووٹ ہے وہ پچھلے انتخابات میں خان صاحب سے 50,000 60,000 زیادہ تھا. اگر وہاں پہ بھی آپ پی ڈی ایم ہار جاتی ہے تو وہ بڑے, اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ان ساری جماعتوں کی جو کارکردگی ہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہو یا سیاست کے حوالے سے ہو, وہ پھر بڑی پرابلمٹک ایک قسم کا بیانیہ بنے گا اس حکومت کے لیے. اچھا کیسے صاحب, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو رجیم چینج تھا, حکومت تبدیل کرنے کا آپریشن تھا, اس میں اس کی کنسیڈریشنز اکانومی نہیں تھی. اس کی کنسیڈریشن تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسز سے نکالنا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جان چھڑانی ہے, اوورسیز ووٹ سے جان چھڑانی ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کو فکس کرنا ہے, اور وہی چیزیں ہیں جو آپ نے فوکس مائنڈ سے کی ہیں. اکانومی کا کوئی پلان آپ کے پاس نہیں تھا. آپ کی اسمپشن یہ تھی کہ پاکستان کے لوگ سادہ قسم کے, ان کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. اس پورے 6 مہینے میں ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے چیزوں کو اور طرح سے دیکھنا شروع کر دیا ہے, جس سے آپ کو نقصان ہوا. آپ نے اپنی چیزیں کر لی ہیں, کیسز ختم کر دیے, این اے او کر دیا, لیکن اکانومی کا کوئی آپ کے پاس تھا ہی نہیں. آپ نے مقصد ہی یہی تھا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ کے پاس کیا پلان تھا؟ لیکن اگر آپ مفتاح اسماعیل نکمے تھے آپ کے, نہیں نکما میں ان کو نہیں کہہ رہا, ٹھیک نہیں تھے, چلے نہیں تھے کہ ان کو معاملات کو, پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی تھنکنگ تو آپ کی نہیں تھی نا. اگر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل واز ناٹ دی کمپیٹنٹ, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے, لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اکانومی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. میرے ڈیئر, ہماری جو پارٹیاں ہیں نا وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کلیکٹیو تھنکنگ ہے 1-2 بندوں پہ ہوتی ہے. جو مفتاح اسماعیل کو جو لے کے آئے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے پہلے دن کہا. کون لے کے آئے؟ نواز شریف نہیں لے کے آئے؟ لے کے آئے, نواز شریف لے کے آئے, یہ شہباز شریف صاحب لے کے آئے. تو غلط ہے نا, نہیں ان کو اندازہ تھا نا, کیونکہ وہ خود اکانومی میں اتنے ماہر نہیں تھے. میں نے عمران خان کو میں نے 12 مئی کو کیوں کہہ دیا, میری پوری ڈیٹیلڈ تقریر ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. میں نے کہا یہ کامیاب ہوگا ہی نہیں اور یہ ہماری پارٹی کا بالکل یہ گراف ڈاؤن کر دے گا. بہرحال وہ آپ بزنس مین ہیں, چیمبرز آف کامرس سے آپ کا تعلق رہا ہے, آپ کو آئیڈیا تھا, لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ عمران خان کو کچھ نہیں پتا تھا اکانومی کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی زیادہ نہیں پتا تھا. میں یہ کہتا ہوں کسی پارٹی کے پاس, ڈاکٹر صاحب ہوا کیا ہے, ہمارے ملک کا اصل معیشت مسئلہ ہے. حفیظ شیخ ساری پارٹیوں کے وہی فائنانس منسٹر ہیں, پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی. شوکت ترین پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی. کیا 2 بندے رہ گئے ہیں 25-30 سال میں ہماری اسمبلی. دیکھیں آپ کے پاس بھی ایک ہی بندہ ہے, وہی تو میں بیسک بات کیوں, میں کس کام کے لیے آیا ہوں, میں کیا کرنے آیا ہوں, گلیاں اور نالیاں صاف کرنے آیا ہوں چنیوٹ کی. میری زندگی گزر گئی ہے, میری 140 سال سے ہماری فیملی کا بزنس ہے اور میں ہائیسٹ ووٹ لیتا رہا ہوں کراچی سے بھی. وہ آپ کو بنا نہیں رہے, وہ نہیں بنا رہے, ان کی مرضی ہے, پارٹی کی مرضی ہے. میں تو کلیم کر رہا ہوں نا یہ, میں اور اس پہ بھی میں نہیں جا رہا, میں دوسری بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی امپارٹنٹ بات کر رہا ہوں سر. آپ کا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی بجٹ بنائے سارا, اور یہاں پہ 3 آدمی بجٹ بناتے ہیں. جو فائنانس منسٹر تو ہے ہی, اس میں فائنانس سیکٹری, ایف بی آئی. بڑی امپارٹنٹ بات کر رہا ہوں سر, ہمارے ملک کا سوال ہے, ذرا توجہ کیجیے اس پہ, یہ میری ذات کا نہیں ہے. ایف بی آر چیئرمین, اسٹیٹ بینک کا گورنر اور فائنانس سیکٹری. میں ابھی بھی بزنس اور کامرس ونگ مسلم لیگ کا صدر رہا ہوں, پچھلے 5-6 سال سے ہوں.
چیئرمین ابھی ہوں فائنانس کا, ایک پوائنٹ بھی میرا بجٹ میں نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے بجٹ کیسے بنا ہے. آپ ملک کو ہم نقصان پہنچا, سارا آپ کا تھیم, آپ کے ٹاپک اس پہ آپ کہوں گے ایک ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ, میں نے آج جو آپ کا باتیں سنی بڑا امپریس ہوا. سر ہمیں ملک کی بات کرنی ہے, میری اور کسی کی نہیں ہے, ٹھیک ہے مجھے نہیں بنا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری یہ بجائے کہ آئین کہتا ہے یہ, اور آئین کے مطابق آپ پوچھ لیجیے ریس صاحب سے, کوئی بھی ایم این اے سینیٹر تو ووٹ ہی نہیں دے سکتا بجٹ میں, کسی ایم این اے کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد آئین ابھی ہم نے یہ نیا بنا دیا جس میں کہا ہے کہ اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے یعنی انڈورس نہیں کریں گے آپ ممبر بھی نہیں رہیں گے. میرے اختیار میں کیا ہے, میں جو 30 سال سے دھکے کھا رہا ہوں, گلی گلی دھکے کھا رہا ہوں, میں کیا کرنے آیا تھا سر؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کسی بھی ممبر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف 3 آدمی ہیں باہر سے آتے ہیں. اچھا اب میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ پالیٹکس اس طرح سے بدل گئی ہے پچھلے 6 مہینے میں کہ سیاسی طور پر آپ کے انکنٹرولبل لگتی ہے, اس کو کتنی دیر الیکشن کو روک کے اس کو بدلنا چاہیں گے؟ سر الیکشن تو ڈیو ہے, 1 سال بعد الیکشن ہے. 1 سال بعد اکتوبر میں الیکشن نہیں کرائیں گے اس سے پہلے؟ نہیں, ہم کیوں کرائیں گے, ہم 5 سال کے لیے بنے ہیں, ہم بالکل نہیں کرائیں گے. 5 سال کے لیے نہیں بنے آپ تو مطلب میں 5 سال کے لیے الیکٹ ہوا ہوں نا جی. ہم کیوں, میں کہوں مارچ میں آپ الیکشن نہیں دیکھتے؟ میں نہیں دیکھ رہا, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 1 سال بعد. بہرحال آپ اسمبلیاں ٹوٹتے نہیں دیکھ رہے؟ میں نہیں دیکھ رہا اسمبلیاں ٹوٹتے. اگر اس طرح اسمبلیاں توڑنے لگے ہیں تو نئے الیکشن ہوں گے, فرض کیجئے جو پارٹی ہار جائے گی وہ آ کے مارچ کر دے گی کہ اسمبلیاں توڑیں. پاکستان کا سلسلہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. خاصی تیز و تند یہ ڈسکشن تھی. ناظرین ہمیشہ کی طرح فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.